अस्सलामुअलैकुम नाजरीन बतरीक अपने साथियों के साथ हज़रत ज़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बढ़ा और चाहा कि आप पर हमला कर दे, मगर आपने यह देखकर एक फराख और कुशादा जगह घोड़े की बाग मोड़ दी और उसके अर्ज में जाकर खड़े हुए, मगर जुल्मत शब की वजह से घोड़े ने ठोकर खाई और मुंह के बल आ रहा। आप भी जहन से ज़मीन पर गिरे। खड़े होकर चाहा कि घोड़े को पकड़ने, मगर फुर्सत ने हाथ ना दिया और कोई सूरत उसके पकड़ने की मुमकिन न हो सकी। आप उसी जगह पर प्यादा खड़े हो गए, तलवार और ढाल हाथ में थी। जिहाद में पूरी कोशिश सर्फ करने लगे। निहायत जहाँ बाजों की तरह इस्तगलाल और सब्र से काम लिया। बतरी के गुर्ज आहनी लेकर आपकी तरफ बढ़ा, करीब हो के हमला किया, मगर आपने उसका वार खाली कर दिया और बिफरे हुए शेर की तरह उसकी तरफ झपटे, तलवार से हमला किया। उधर उसका घोड़ा आलिफ होकर ऊंधे मुंह जमीन पर गिरा। आपने झट दूसरा वार किया, जो घोड़े की आंख पर लगता हुआ उसकी गर्दन तक पहुंचा। बतरीक भी जहन से ज़मीन पर आया। रकाबों में चूंकि पैर मौजूद थे, इसलिए जल्दी से खड़ा ना हो सका। आप काबिल इसके कि कोई उसका हमायती पहुंचे, बहुत जल्दी और शुरुआत के साथ उसके पास पहुंचे। शहरक पर तलवार मारी, मगर ओछी पड़ने की वजह से बेकार रही। उसे अगरचा अपनी हलाकत का यकीन हो चुका था, मगर उसने उठना चाहा। आप फौरन उसकी तरफ झपटे और एकदम उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और सीना पर चढ़ बैठे। यमन का बना हुआ खंजर जो आपके पास मौजूद था, जिसको आप अपने से अलहदा नहीं करते थे, मियान से निकाला और उसके सीने में घोंप दिया, जो सीने से नाफ तक चीरा हुआ चला गया। दुश्मन तड़प कर ठंडा होकर दोज़ख की तरफ सुधारा। फिर आप उठे, झपट कर उसके घोड़े को, जो सोने और चांदी के बेशकीमत जेवरों से आरास्ता था, पकड़ा और सवार हो गए। तकबीर का नारा मारा और रोमियों पर हमला करके उन्हें इधर उधर मुतफरक कर दिया। आप इधर इस काम से फारिग हुए, उधर हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीर को फतह करके उस पर नीज़ उसकी तमाम चीज़ों पर काबिज़ हो गए। मगर जब तक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मन के ताक़ुब से लौट कर न आए, उस वक्त तक कलीसा की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। हज़रत अबू उबैदा ने शिराज वालों से सुलह करके उनसे दरियाफ्त किया कि तुम लोगों को हरकल के मुतालिक कुछ इल्म है। उन्होंने कहा कि हमें इसके सिवा कुछ खबर नहीं कि वाली कनसरीन ने बादशाह को लिखकर आप हजरात के मुकाबले के लिए कुमक तलब की है, और बादशाह ने उसकी दरख्वास्त पर बनी गसान और नसरानी अरबों पर जबला बिन अहम गसानी को सिपा सलार बनाकर और जरनल अमूदिया को 10,000 की जमीयत देकर उधर रवाना कर दिया है। सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पास उस वक्त एक निहायत शरीफ महजा नामी ग़ुलाम था, जो मेरे साथ कई मरतबा लड़ाइयों में शामिल हुआ था। ये निहायत जरी और बहादुर शख्स था। जिस वक्त वह किसी मरका में या लकड़ियाँ चुनने जाया करता था, तो तने तनहा और अपने साथियों से दूर दूर रहा करता था और डहलवासी की लड़ाई निहायत उम्दा लड़ा करता था। इस शेरज के पड़ाव में भी वो गुलामों की एक जमात के साथ एक रोज़ लकड़ियों को गया हुआ था। मामूल के खिलाफ उसने उस रोज़ देर कर दी। मैं घोड़े पर सवार होकर उसकी तलाश में निकला। उसको ढूंढ ही रहा था कि अचानक एक शख्स दिखलाई दिया। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वह मेरा ही गुलाम था। उसका सर जख्मी था, चेहरे पर खून बह रहा था, तमाम बदन खून से शराबोर था और हर हर कदम पर गिर पड़ता था। मैंने वजह दरियाफ्त की। उसने कहा कि हुजूर, हलाकत और बर्बादी। मैंने ज़रा दरियाफ्त किया कि आखिर क्या हुआ। बजाय इसके कि वह कुछ जवाब दे, ऊँधे मुँह गिर पड़ा। मैंने उसके चेहरे पर पानी छिड़का, जिससे उसे होश आया और कहने लगा, हुजूर, आप अपने बचाव की फ़िक्र कीजिए, वरना आप भी मेरी तरह आने वाली कौम के पंजाए जुल्म में गिरफ्तार हो जाएंगे। मैंने कहा कि कौन कौम और कैसी कौम है। उसने कहा, मेरे आका, वाक़या यह है कि मैं ग़ुलामों के एक जमात के साथ लकड़ियाँ लेने गया था। हम जंगल में दूर निकल गए थे। लौटने का इरादा ही था कि अचानक 1000 सवारों का एक रिसाला, जिसके तमाम सिपाही अरब थे और जिनकी गर्दनों में सोने चांदी की सलीबें लटकी हुई और नेज़े रकाबों में थे, दिखलाई दिए। जिस वक्त उन सवारों ने हमें देखा तो हमारी तरफ झपटे और कत्ल के इरादे से हमें घेर लिया। मैंने अपने साथियों से कहा कि तुम भी इनकी तरफ बढ़ के हमले करो, मगर उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बेवकूफ़ है, हम ऐसों के साथ लड़ने के लिए कहता है जिनका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और न उनके मुकाबले की ताकत रखते हैं।
بہتر یہی ہے کہ لڑنے سے ہم ان کے ہاتھ میں قید ہو جائیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم، میں تو بغیر لڑے بھیڑے اور پوری طرح زور آزمائی کیے کبھی ان کی قید میں نہیں جا سکتا۔ میری یہ کوشش دیکھ کے آخر وہ بھی پکے ہو گئے اور ہم ان کے ساتھ لڑنے لگے۔ ہم نے بھی انہیں قتل کیا اور ہمارے بھی 10 آدمی شہید ہو گئے، 10 زندہ گرفتار کر لیے گئے۔ مجھے زخم چونکہ کاری لگا تھا اس لیے میں گر پڑا، اور جس وقت وہ چلے گئے میں اٹھ کر ادھر کو چلایا جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر انصاری فرماتے ہیں کہ واللہ مجھے غلام کی یہ مصیبت سن کر بڑا رنج ہوا اور اپنے پیچھے اسے سوار کر کے اپنے پڑاؤ کی طرف چل دیا۔ اچانک باد سرسر کی طرح خراٹیں بھرتا ہوا سواروں کا ایک دستہ پیچھے سے نمودار ہوا اور لمبے لمبے نیزوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ ہم بنی غسان ہیں، ہم لشکر صلیب اور گروہ رہبان ہیں، مجھے گھیر لیا۔ میں نے زور سے جوابی آواز دی اور کہا کہ میں صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ان میں سے بعض میری طرف بڑھے اور ارادہ کیا کہ مجھ پر تلوار اٹھائیں، مگر میں نے تلوار اٹھانے والے کی طرف مخاطب ہو کر زور کے ساتھ کہا، بدبخت اپنی ہی قوم کے آدمی کو قتل کرتا ہے۔ یہ سن کر اس نے دریافت کیا کہ تم کن لوگوں میں ہو؟ میں نے کہا کہ معزز قوم خزرج سے ہوں۔ یہ سن کے اس نے تلوار کو روک لیا اور کہا کہ مسیح کی قسم، تمہیں ہمارے سردار جبلہ نے بلایا ہے۔ میں نے کہا کہ جبلہ مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ اس نے کہا وہ دراصل ایک یمنی شخص کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کا صحابی ہو بلاتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ یا تو تم خوشی سے چلو ورنہ زبردستی لے چلوں گا۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا، میرے ساتھ میرا غلام بھی تھا۔ ہم ایک بہت بڑے لشکر کے پاس پہنچے جہاں بہت بڑا سامان تھا، جھنڈے نصبتیں صلیبیں گڑ رہی تھیں۔ میں ان سواروں کے ساتھ ساتھ بڑھتا بڑھتا جبلہ بن احم کے خیمے تک پہنچ گیا۔ یہ ایک سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، رومی ریشمین لباس پہن رکھا تھا، سر پر موتیوں کی لڑی پڑی ہوئی تھی اور گلے میں یاقوت کی ایک سلیب لٹک رہی تھی۔ میں جس وقت اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تو اس نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا اور کہا تم کون ہو؟ عربوں میں سے ہو؟ میں نے کہا یمنی ہوں، خزرج بن حارثہ جو محمد بن عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے انصار میں سے ہیں، ان کی اولاد میں ہوں۔ جبلہ نے کہا میں بھی تمہاری قوم غسان میں سے ہوں۔ میں نے کہا شاید تو اس قبیلہ میں سے ہے جو اپنی ماں کی طرف منسوب ہے۔ اس نے کہا ہاں، میں جبلہ بن احم ہوں جو اسلام سے پھر گیا تاکہ ظلم نہ کر سکوں۔ تمہارے سردار عمر اس بات پر راضی نہ ہوئے کہ مجھ جیسا آدمی اس دین کا ناصر و مددگار ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک ادنا اور حقیر شخص کے عوض میں مجھ سے قصاص لینے لگے، حالانکہ میں یمن کا بادشاہ اور قبیلہ بنی غسال کا سردار ہوں۔ میں نے کہا جبلہ، اللہ تعالیٰ کا حق تیرے حق سے زیادہ واجب ہے، باقی رہا ہمارا دین تو اس کا قیام اور بقا نیز اس کی سواری محض انصاف اور حق پر ہے، اور حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے خداوند تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرتے اور حق بات کہنے اور کرنے میں کسی لوم تلائم کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد جبلہ نے میرا نام دریافت کیا۔ میں نے کہا سعید بن عامر انصاری۔ اس نے کہا سعید بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ تمہیں حرمت عرب کی قسم، سچ کہنا جہاں سے تم آئے ہو وہاں کیا کام کرتے تھے؟ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی فوج میں سپاہی ہوں اور ہمارا ارادہ حلب اور انطاکیہ پر چڑھائی کا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے نیز اس سردار والی عمودیہ کو امیر کنسرین کی مدد کے لیے روانہ کیا ہے، کیونکہ اس نے اس صلح نامے کو جو تمہارے ساتھ کیا تھا فریب کر کے توڑ دیا، اور اس انتظار میں ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ یہاں آئے تو ہم اس سے مل کر کام شروع کر دیں۔ اب تم اپنے سردار ابو عبیدہ بن جراح کے پاس جا کر ان کو ہماری تلواروں سے ڈراؤ اور کہو کہ جس راستہ سے آئے ہو اس سے لوٹ جاؤ اور بادشاہ کے کسی شہر سے تعرض نہ کرو، کیونکہ اب ہم اس کی مدد پر ہیں، اور جو شام کے ممالک تم نے چھین لیے ہیں ہم وہ بھی بہت جلدی واپس لے لیں گے۔ حضرت سعید بن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس گفتگو کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے غلام کو اپنے پیچھے بٹھایا اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر جس وقت لوگوں نے مجھے دیکھا تو دریافت کرنے لگے کہ عامر تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے خیمے میں آیا اور آپ سے اپنا اور جبلہ بن احم کا تمام قصہ دہرا دیا، تو آپ نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع فرما کر مشورہ لیا
اور کہا کہ اس میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے کہ امیر کنسرین کے ساتھ ہم نے حالانکہ ایفائے عہد کیا مگر اس نے ہمارے ساتھ غداری کی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ باغی اور غدار ہمیشہ گرا کرتا ہے، اگر اس نے ہمارے ساتھ مکر و فریب کیا ہے تو اللہ جل جلالہ بھی اس کی گھات میں ہے، ہم اس سے زیادہ انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ بہت ہی جلدی مکر کر کے دکھلائیں گے۔ میں اصحاب رسول سے 10 آدمیوں کو جو بمنزلہ 10,000 کے ہیں ساتھ لے کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، یا ابو سلیمان، یہ کام تم ہی سے ہوگا، جو جس کام کے لیے ہے اسے وہی بخوبی انجام دے سکتا ہے، تم اپنے ساتھ جن جن کو چاہو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 10 آدمیوں کو لے لو۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت یاز بن غانم مشری، عمر بن سعد، سہیل بن عامر، رافع بن عمیر الطئی، سعید بن عامر انصاری، عمر بن مہدیر کب، عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، زرار بن ازور، مسیب بن نخجال فزاری اور کیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا فردن فردم نام لے کر پکارنا شروع کیا کہ کہاں ہیں؟ یہ حضرات لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، تم تیار ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی انہوں نے زرہیں پہنی اور تمام اسلحہ سے لیس ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بھی جنگ یمامہ کے روز مسلمہ کذاب کی جو زرہ آپ کے ہاتھ میں لگی تھی زیب تن کی، نیزہ ہاتھ میں لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے غلام مسمہ حمام کو حکم دیا کہ وہ بھی ساتھ چلے تاکہ وہ معاملات جو مجھ سے حیرت اور تعجب انگیز واقع ہوں ان کو ملاحظہ کرے۔ بہرحال آپ اپنے ان جانبازوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں مانگنا شروع کیں۔ کچھ دور نکل جانے کے بعد آپ نے حضرت سعید بن عامر انصاری سے فرمایا، سعید، کیا جبلہ بن احم نے تم سے یہ کہا تھا کہ مجھ سے والی کنسرین ملنے آئے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تم ہمیں اس راستہ پر لے چلو جو جبلہ کے لشکر کی طرف جاتا ہے تاکہ ہم کسی کمین گاہ میں چھپ کر بیٹھے رہیں اور جس وقت والی کنسرین ادھر سے گزرے تو ہم اسے اس کے ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیں اور اسے اس کے مکر کی پوری سزا دے دیں۔ یہ سن کر سعید بن عامر انصاری جبلہ بن احم کا لشکر کی طرف رخ کر کے آگے آگے تیزی کے ساتھ چلنے لگے، چونکہ ان کا یہ سفر رات کے وقت تھا۔ جس وقت یہ حضرات قوم کے قریب پہنچ گئے تو رات کی تاریکی میں آگ کی روشنی دکھلائی دی اور ساتھ ہی لشکر کی آواز کانوں میں آنے لگی۔ حضرت سعید بن عامر انصاری اپنے ساتھیوں کو لے کر والی کنسرین کی آمد کے راستے میں محفوظ جگہ میں بیٹھ گئے۔ رات بھر اس کے آنے کا انتظار رہا مگر کوئی شخص نہ آیا، حتیٰ کہ رات کی ظلمت کو پھاڑ کر سپیدہ صبح نے آنا شروع کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے وہیں کمین گاہ میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھی۔ ابھی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ جبلہ بن احم، حاکم عمودیہ اور نصرانی عربوں کا لشکر جو عواسم اور کنسرین کی طرف جا رہا تھا ان کے سامنے سے گزرنا شروع ہوا۔ مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، آپ اس لشکر کو جو ریگ ڈھیلوں، کانٹوں اور درختوں کی تعداد میں ہماری طرف آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب باری تعالیٰ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی تو ان کی یہ کثرت اور ان گنت تعداد ہمارا کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں، تم اس لشکر میں مل جاؤ اور اس طریقہ سے ملو کہ گویا اس کے لشکری ہو حتیٰ کہ ہم والی کنسرین تک پہنچ جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالی کو جو کچھ منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ یہ سن کر یہ حضرات اس لشکر میں شامل ہو گئے اور اس طریقہ سے کہ یہ اسی لشکر کے ہیں، یہ بالکل چپ اور خاموش تھے، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ حضرت رافع بن عمیر الطئی کہتے ہیں کہ جس وقت ہم کنسرین کی حدود میں پہنچے تو ہمیں عواسم اور کنسرین کا شہر دکھلائی دینے لگے۔ پھر اچانک والی کنسرین استقبال کے لیے آتا ہوا دکھائی دیا، جس کے آگے آگے صلیب تھی اور پادری بشپ انجیل پڑھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ کلمہ کفر سے ان کی آوازیں بلند تھیں۔ والی بطریق اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھا تاکہ جبلہ بن احم اور حاکم عمودیہ کو سلام کرے۔ حضرت خالد بن ولید ادھر سے بڑھ کر اس کے سامنے ہوئے، آپ کے ساتھی آپ کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے۔ جس وقت آپ اس کے بالکل سامنے ہو گئے تو والی کنسرین نے سلام کیا کہ مسیح تمہیں سلامت اور صلیب تمہیں باقی رکھے۔ آپ نے فرمایا، کم بخت، ہم بندگان صلیب نہیں ہیں بلکہ ہم محمد حبیب رسول مقبول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ڈھاٹا کھولا اور زور سے پکار کر فرمایا،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ خدا کے دشمن میں ہوں خالد بن ولید مخزومی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی۔ یہ کہہ کر فوراً آپ نے اس پر ہاتھ ڈال دیا اور پکڑ کر زمین سے اٹھا لیا۔ آپ کے ساتھی تلواریں لے کر لشکریوں پر پل پڑے۔ شور و فریاد کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دشمنوں نے کلمہ کفر سے آسمان سر پر اٹھا لیا، مسلمانوں نے کلمہ توحید کی آوازیں بلند کی۔ جبلہ بن اہم اور حاکم عمودیہ نے مسلمانوں کی تکبیر اور تحلیل کی آوازیں سنی تو وہ بھی جنبش میں آئے۔ انہوں نے جس وقت مسلمانوں کی تلواروں کو برہنہ اور نیزوں کو راست دیکھا تو اپنی فوجوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کی طرف بڑھے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت خالد بن ولید نے جس وقت اس بلا کو جو ان پر نیز ان کے ساتھیوں پر نازل ہوئی تھی دیکھا اور والی کنسرین ان کے قبضے میں تھا، جس کی قسمت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، تو ان کو اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور اس کے قتل کرنے سے مجھ پر کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر آپ نے اس کے قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی۔ والی کنسرین یہ دیکھ کر ہنسا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اس وقت کی ہنسی سے بہت تعجب ہوا۔ فرمانے لگے، کم بخت ہے، تجھے ہنسی کس نے دلائی؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے ہنستا ہوں کہ تم اور تمہارے ساتھی تو اب قتل کر ہی دیے جائیں گے، تم میرے مار ڈالنے کا ارادہ کرتے ہو۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو یہ بہتر ہے تاکہ میں تمہیں قتل نہ ہونے دوں۔ آپ نے یہ سن کر ہاتھ روک لیا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے زور سے چلا کر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں، میرے چاروں طرف رہو، میری حمایت کرتے رہو، میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا، اور اس بلا پر جو تم پر نازل ہو رہی ہے صبر کرو۔ جن لوگوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے انہیں زیادہ مت سمجھو، کیونکہ سب سے زیادہ دہشت ناک چیز جس سے تم ڈرتے ہو قتل اور موت ہے، اور یہی دونوں چیزیں خداوند تعالیٰ کی راہ میں میری اور تمہاری خواہش اور آرزو ہیں۔ واللہ میں نے کئی مرتبہ شوق شہادت میں اپنی جان کو خداوند تعالیٰ کے راستہ میں پیش کیا ہے تاکہ میں جام شہادت کا مزہ چکھ سکوں۔ تم اس بات کو یاد رکھو، خداوند تعالیٰ تم پر رحم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ صاف اور کھلا ہوا ہے، گویا کہ تم اس تک پہنچ ہی گئے ہو اور اپنے رب کے دربار میں شرف باریابی حاصل کر چکے ہو، اور ایسے گھر میں پہنچ گئے ہو کہ جہاں کا رہنے والا نہ بوڑھا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کبھی فرشتہ اجل آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا کہ نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ صحابہ آپ کی یہ تقریر سن کر آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں جانب اور رافع بن عمیرہ الطی آپ کے بائیں سمت اور آپ کا غلام آپ کی پشت پر اور باقی تمام مسلمان آپ کے گرد ہوئے۔ والی کنسرین کو آپ نے اپنے غلام کے ہاتھ میں دیا اور تاکید کی کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رہے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ کہتے ہیں کہ جبلہ بن اہم جس کی گردن میں سونے کا توق تھا جس میں جواہرات کی سلیب لٹکی ہوئی تھی، ریشمین کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں ایک بہت بڑا نیزہ سنبھالے جس کا پھل سورج کی طرح چمکتا تھا، قوم غسان کے نصرانی عربوں کا لشکر لیے ہوئے مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ حاکم عمودیہ ایک مضبوط چٹان کی طرح اس کے ساتھ ساتھ تھا جس کے چاروں طرف قوم مدلجہ کے بے دین سپاہی تھے اور ان تمام کے گردا گرد ان کا لشکر چھایا ہوا تھا۔ حاکم عمودیہ نے جس وقت حضرت خالد بن ولید کو دیکھا کہ آپ نے والی کنسرین کو زمین سے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے کسی طرح نہیں چھوڑتے تھے تو اسے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں آپ عجلت میں اسے قتل نہ کر دیں۔ یہ سوچ کر یہ جبلہ بن اہم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ عرب لوگ آدمی نہیں شیطان معلوم ہوتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس عربی اور اس کے 11 ساتھیوں کو ہماری فوج کے گھوڑوں اور اتنے بڑے لشکر کے سواروں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مگر انہیں کچھ پرواہ نہیں، اور باوجود ان سب باتوں کے وہ ہمارے ایک ساتھی کو بھی پکڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس قید ہے اور اپنے ہاتھوں سے اسے کسی طرح نہیں چھوڑتے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اسے کہیں قتل نہ کر دیں، بادشاہ کو وہ بہت زیادہ عزیز ہے، اس لیے تمہیں اس عربی کے پاس جا کر استدعا کرنی چاہیے کہ تم ہمارے ساتھی کو چھوڑ دو تاکہ ہم بھی تمہاری جانوں کو چھوڑ دیں۔ جس وقت وہ ہمارے ساتھی کو یہ سن کر چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ان پر حملہ کر کے ان کو تہہ تہہ کر دیں گے۔ حضرت رافع بن عمیرہ الطی کہتے ہیں کہ ہم رومی اور نصرانی عربوں کے لشکر کے اندر حضرت خالد بن ولید کے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے
ہمیں چونکہ ذات باری تعالیٰ پر پورا پورا بھروسہ تھا، اس لیے ہمیں دشمن کی فوج سے کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں تھا۔ اچانک جبلہ بن اہم ہماری طرف آیا اور چیخ کے کہنے لگا کہ تم لوگ کون ہو؟ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ میں سے ہو یا تابعین عربوں میں سے؟ اس سے پہلے کہ تمہیں نشانہ ہلاکت بنایا جائے، مجھے اس بات کا جواب دے دو۔ ہماری طرف سے جواب دینے اور گفتگو کرنے والے حضرت خالد بن ولید تھے۔ آپ فوراً اسے مخاطب کر کے کہنے لگے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ میں سے ہیں، ہم اہل قبلہ ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہم صاحب اکرام و انعام ہیں۔ اگر تیری مراد ہمارے نسب اور قبیلے معلوم کرنے ہیں تو ہم چند متفرق قبیلوں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ایک کر دیا ہے اور ہم سب کے واسطے ایک کلمہ مقرر کر دیا ہے جس پر ہم سب مجتمع ہیں۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جبلہ آپ کا یہ کلام سن کر بے حد غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے عرب کے جوان، کیا تم ان عربوں کے سردار ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کا اسلامی بھائی ہوں اور یہ میرے ایمانی بھائی ہیں۔ جبلہ نے کہا تم محمد بن عبداللہ کے صحابہ میں سے کون سے صحابی ہو، یعنی کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا میں بنی مخزوم کا مشہور سردار خالد بن ولید ہوں، اور یہ شخص جو میری دائیں طرف ہیں یہ عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں، اور میرے بائیں طرف یمن کے بزرگ اور بلند قبیلہ تے کے فرزند حضرت رافع بن عمیرال تی ہیں۔ میں نے ہر ایک قبیلے سے اس قبیلے کا سب سے زیادہ بہادر اور تجمی آدمی ایک ایک اپنے ساتھ لے لیا ہے، اس لیے تو ہماری قلت کو دیکھ دیکھ کر ہمیں حقیر مت سمجھ اور اپنی کثرت پر خوش اور نازا مت ہو۔ لڑائی میں تم ہمارے سامنے چڑیوں جیسی وقت رکھتے ہو جو اپنے اپنے آشیانوں اور گھونسلوں میں دبکی ہوئی بیٹھی ہوں۔ شکاری آ کر ان پر جال ڈال دے اور سب دو چار کے سوا جو ذرا بڑی اور تیز ہوں جال میں پھنس جائیں۔ جبلہ آپ سے یہ سن کر اور زیادہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ خالد، ابھی جس وقت تمہیں ہمارے نیزوں کے پھل چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور تم اور تمہارے ساتھی اسی میدان میں وحشی درندوں کے لقمے بن جائیں گے اور صبح سے شام تک وہ تمہیں چیرتے پھاڑتے رہیں گے، تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا یہ کلام تمہارے لیے ہی بدفعل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہماری تو یہ عین خوشی ہے، ہمیں ایسی باتوں سے رنج نہیں ہوتا۔ اب تو بیان کر کے صلیب کی عربی بندوں میں سے تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں بنی غسان کا سردار اور یمن کا بادشاہ جبلہ بن اہم ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ہی ہے اسلام سے پھرنے والا، گمراہی ضلالت اور طریقی کی طرف جانے والا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ ذلت اور عزت کو ترجیح دینے والا۔ آپ نے فرمایا بلکہ اپنے نفس کو زیادہ ذلیل کرنے والا، کیونکہ بزرگی و کرامت اس دار شفا اور فنا سے دار الورا اس دار البقا میں ہے جہاں کل سب کو جانا ہے۔ جبلہ نے ہم سے کہا بنی مخزوم بھائی، زیادہ باتیں نہ بنو، تمہاری نیز تمہارے ساتھیوں کی سلامتی اور بقا اسی سردار کے ساتھ وابستہ ہے جو تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نے تم پر حملہ کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ تم میرے حملہ کرنے سے پہلے اسے قتل کر دو۔ بادشاہ کے نزدیک چونکہ یہ زیادہ مقرب ہے اور نسب میں بھی اس سے قریب ہے، اس لیے تم اسے چھوڑ دو تاکہ میں بھی اس کے سبب تمہاری جان بخشی کروں۔ تم لوگ تعداد میں بہت ہی کم ہو اور ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں اسے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا اور نہ مجھے اس کی پرواہ ہے کہ اس کے قتل کے بعد تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ باقی تیرا یہ کہنا کہ میں باوجود اپنے کثرت تعداد کے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے لڑائی میں کوتاہی کر رہا ہوں کسی طرح انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ ہمیں خود معلوم ہے کہ ہم کل 12 آدمی ہیں اور تمہاری اس قدر بہتات ہے کہ تمہارے گھوڑوں کی باگوں نیزوں کی نوکوں اور تلواروں کی بڑوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ہاں اگر انصاف ہے تو ایک ایک سوار ایک ایک کے مقابلے میں آتا رہے، اگر تم نے ہمیں مار ڈالا تو یہ تمہارا سردار موجود ہے اور نہایت آسانی سے تمہارے ہاتھ آ جائے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تم پر غلبہ دے دیا، کیونکہ مدد و نصرت اور غلبہ اس کے دست قدرت میں ہے، چونکہ تم خود اس سردار سے پہلے دائی اجل کو لبیک کہہ لو گے، اس لیے اس کا قتل ہونا تمہیں کچھ بھی ناگوار نہیں ہوگا۔ جبلہ نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا اور یہ تمام گفتگو اور حضرت خالد بن ولید کا جواب سنانے کے لیے حاکم اموریہ کے پاس چلا گیا۔ حاکم اموریہ یہ جواب سن کر نہایت برہم ہوا اور اپنی تلوار کو میان سے کھینچ لیا۔ حضرت خالد بن ولید اس کی یہ حرکت دیکھ کر سمجھ گئے کہ میان سے تلوار سونت کر کھڑا ہونا لڑائی کا گویا ارادہ کرتا ہے۔
मगर जिस वक्त हाकिम अमूरिया लड़ाई के इरादे से आपकी तरफ बढ़ा तो जबला ने उसे मना कर दिया और उसे सलीब के नीचे खड़ा करके खुद आपके पास आया और कहने लगा, मखजूमी भाई, तुम्हारे कौल के बामुजब लड़ाई बेशक इंसाफ को चाहती है, मगर ये बनी असफर रोमी गबरू भेड़ बकरी की तरह हैं, किसी बात को नहीं समझते। मैंने अपनी और तुम्हारी गुफ्तगू इनसे बयान कर दी है, वो मैदान में निकल कर लड़ने को राज़ी हो गए हैं। तुम में से जिस शख्स को मैदान में आकर लड़ना मंजूर हो वो आगे बढ़े। हज़रत राफ़े बिन उमैर तई का बयान है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने मैदान में निकल कर नारा लगाना चाहा, मगर अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक ने आपको रोका और कहा कि या अबा सुलेमान, मेरे सिवा इस कौम के मुकाबले के लिए कोई न निकले। मैं हत्ताउल मकदूर जान तोड़कर कोशिश करूँगा। मुमकिन है कि मैं अपने वालिद माजिद जनाब अबू बकर सिद्दीक से जा मिलूँ। आपने उनका यह इरादा देखकर शाबाश दी और फरमाया, खुदावन ताला तुम्हारे मकाम को बुलंद है और तुम्हारे अफ़ाल को मशहूर फरमाए। यह सुनकर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के बीच में से निकले। आप उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े पर सवार थे, जो आपके हिस्सा में जंग अजनादीन के गनाइम में से आया था। ये घोड़ा नसरानी अरबों की कौम बनी लहम और जुज़ाम के घोड़ों में से था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोहे में गर्क और दोहरी ज़रा पहन रहे थे, हाथ में एक पूरा नेज़ा था। आपने घोड़े की तेज़ी कम करने के लिए अव्वल रोमी और नसरानी अरबों के लश्कर के अंदर अपने घोड़े को एक कावा दिया। जिस वक्त उसकी तेज़ी कम हुई तो मैदान करज़ार में पहुंचकर हल मिन मुबारज़ का नारा लगाया और बावाज़ बुलंद फरमाया, या बनी असफर, ज़रा संभल के आना, मैं सिद्दीक का बेटा हूँ। इसके बाद आपने ये रज़िया अशार पढ़ने शुरू किए। मैं बड़े रुतबे वाले अब्दुल्ला का बेटा हूँ, जो निहायत बुजुर्गी और कमाल के आदमी थे। मेरे वालिद निहायत आज़ाद और सादिक थे, जिन्होंने इस दीन को अपने कामों से निहायत रास्ता कर दिया है। राफ़े बिन उमैर तई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आपके मुकाबले के लिए रोमी बहादुरों के अंदर से अली उल तरतीब यक के बाद दीगरे 5 सवार निकले। आपने महज एक हमले के अंदर 5 को मौत के घाट उतार दिया। रोमियों के जिस वक्त 5 सवार काम आ गए तो फिर आपके मुकाबले के लिए निकलना मौकूफ़ हो गया। आपने रोमियों के कलब लश्कर पर हमला करना चाहा, मगर जबला बिन अहम तेज खाता हुआ आगे बढ़ा और आपके करीब होकर कहने लगा, लौंडे, तो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गया है, लड़ाई की हदों से तजावुज़ करता चला जाता है। आपने फरमाया, बगावत और बेवफाई हमारी आदतों में दखल नहीं है। जबला बिन अहम ने कहा, क्यों नहीं, हालांकि तूने हमारी लाशों से मैदान को पाट दिया। मैं इस वास्ते नहीं आया कि तेरे साथियों को तेरी अहनत और मदद से बाज रखूं, क्योंकि हमारा कोई हमराही जब तेरे मुकाबले के लिए निकलता है तो तेरे साथियों में से कोई ना कोई तेरी मदद को पहुंच जाता है, और यह शरीफ और मुनसफ मिजाज लोगों की आदत से बहुत दूर है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक यह सुनकर हंसे और फरमाया, इब्ने अहम, क्या मुझे धोखा देना चाहता है? हालांकि मैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हज़रत अली करमुल्लाह वजह का तलीम याफ्ता और फ़नून सिपागरी में उनका शागिर्द हूँ। मैं बहुत सी लड़ाइयों और अक्सर मैदान कारज़ार में उनके हमरा रहा हूँ। जबला ने कहा, मैं धोखा देना नहीं चाहता बल्कि हक बात कह रहा हूँ। आपने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो तू खुद और तेरे साथ तेरा कोई और साथी दोनों इकट्ठे मेरे मुकाबला को निकलो और दोनों एक साथ मुझ पर हमला करो। मैं निहायत दिलेरी से दोनों का मुकाबला करूँगा। जब जबला बिन हमने देखा कि ये किसी तरह मेरे मकरो फरेब में आने वाले नहीं हैं तो इनकी जुर्रत और फिर इनकी कमसनी से बहुत ज़्यादा मुताजिब हुआ और बुलंद आवाज़ से कहने लगा, लड़के, हो सकता है तू हमारी तरफ अकीदत का हाथ बढ़े और मैं तुझे महमूदिया के पानी के अंदर गोता दूँ और तू वहाँ से इस तरह गुनाहों से पाक होकर निकले जिस तरह बच्चा अपनी माँ के पेट से निकलता है। फिर तू सलीब और इंजील के गिरोह में दाखिल होकर दीन मसीह अलैहिस्सलाम में शामिल हो जाए, बादशाह का मुकर्रब बने और उसके इनाम इकराम से माला माल हो जाए। मैं अपनी लड़की की शादी तुझसे करूँगा, फिर तू मेरे लड़के की मन्नत हो जाएगा, अपनी विरासत तुझे तकसीम कर दूँगा और बहुत ज़्यादा इनाम इकराम तेरे साथ करता रहूँगा। जिस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह तमाम तकरीर सुन ली तो फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कम वक्त मरदूद के बच्चे, मुझे हिदायत से जलालत की तरफ, ईमान से कुफ्र और जहालत की तरफ खींचता है। मैं उन लोगों में से हूँ
جن کے رگ و ریشہ میں اسلام اور قلب میں ایمان گھر کر چکا ہے، جو رشد و ہدایت گمراہی اور ضلالت میں تمیز کرتے اور دونوں کے فرق کو بخوبی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکا ہوں۔ جو شخص اللہ جل جلالہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، میں اس کا پورا دشمن ہوں۔ لے اب لڑائی کے لیے ہوشیار ہو جا اور ان مکر و فریب کی باتوں کو علیحدہ رکھے، تاکہ میں تجھے خاک و خون میں ملا دوں اور پھر اہل عرب تجھ جیسے کافر اور صلیب کے بندے کو اپنی طرف منسوخ کرنے میں تکلیف نہ اٹھائیں۔ جبلہ آپ کی یہ باتیں سن کر جل بھن گیا اور حملے کے ارادے سے نیزہ سنبھال کر ان کی طرف جھپٹا اور چاہا ہی تھا کہ وار کر دے، مگر آپ نے دو کاٹ کے وار خالی کر دیا اور نہایت زور و شور کے ساتھ خود بھی حملہ آور ہو گئے۔ دونوں حریفوں میں نیزہ بازی ہونے لگی۔ نیزہ کی یہ لڑائی دیر تک ہوتی رہی، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن کے بازو نیزہ کے کرتب دکھلاتے دکھلاتے اس کے اٹھانے سے سست پڑ گئے۔ آپ نے اسے ہاتھ سے پھینک دیا اور تلوار سونت کر مقابلہ میں ڈٹ گئے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔